नाम इस्माइल है। मैं कराची में टैक्सी चलाता था, मगर इस महंगाई के दौर में अब जीना मुश्किल हो चुका था। मेरा एक दोस्त था जो दुबई में काम करता था। कई बार वो मुझसे कह चुका था कि पाकिस्तान छोड़कर दुबई आ जाओ, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलनी शुरू हो जाएगी। उसकी बात काफी हद तक सच थी और मैं यही सोचकर एक दिन मैं दुबई के लिए निकल पड़ा। मैं एक नजर उस औरत की तरफ देख रहा था और मुझे अब भी अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था जो इस वक्त मुझसे कह रही थी महीने का 4 लाख मिलेगा। मुझे और क्या चाहिए था? मुझे तो यहाँ की जबान भी नहीं आती थी और फिर किस्मत यूँ मुझ पर मेहरबान हो रही थी। मुझे तो यहाँ आए हुए अभी बस 15 दिन ही हुए थे। मेरा दोस्त पिछले 3 साल से यहाँ पर ड्राइवर की नौकरी कर रहा था और ये नौकरी भी उसके तवस्सुत से मुझे मिली थी। मेरी नौकरी एक बंगले में लग गई जो कि एक अरबी फैमिली की थी। खातून भी काफी गोरी चिट्टी और भूरी आंखों वाली थी। मुझे उस औरत के सवालात ने चौंकाया था। उसने मुझसे ये नहीं पूछा था कि तुम्हें घर का कौन कौन सा काम करना आता है या तुम्हें ड्राइविंग आती है, कि सिर्फ ये पूछा कि तुम शादीशुदा हो कि नहीं। मैं तो उसके सवाल पर चौंक सा गया था। जवाब मेरे दोस्त ने दिया था। उसने कहा कि नहीं, ये शादीशुदा नहीं है। ये सुनकर एक अजीब सी मुस्कुराहट उस औरत के चेहरे पर आ गई थी। मुझे लगा वो मजीद मुझसे सवाल जवाब करेगी, लेकिन वो कहने लगी उसकी नौकरी पक्की है। ये सुनकर तो मैं खुश हो गया। इसके बाद कहने लगी तुम्हारा खाना पीना रहाइश सब मेरे ही घर पर होगा। ये सुनकर तो मेरी रही सही परेशानी भी खत्म हो गई थी, यानी कि मेरा यहाँ पर कोई भी खर्चा ना था। खाना पीना रहाइश मुझे मुफ्त मिल रही थी। फिर जो तनख्वाह थी, अगर मैं सारी भी पाकिस्तान भेजता तो बहुत कम सालों में मेरा भी अपना घर बन जाता। लेकिन ये सिर्फ मेरी एक सोच थी। मैं नहीं जानता था कि मैंने खुद को किस दलदल में धकेल दिया है। लेकिन उस वक्त तो मैं बहुत खुश था। मैंने फौरन से उसे नौकरी के लिए हामी भर दी। लेकिन जब एक एग्रीमेंट उस अरबी औरत ने मेरे सामने रखा तो मैं कुछ मुतहैयर सा हुआ था। वो कहने लगी तुम 2 साल तक मेरे अलावा किसी का भी काम नहीं करोगे। मेरे दोस्त ने कहा कि साइन कर दो। 2 साल में तो जितने पैसे तुम्हें मिलेंगे तुम अच्छा खासा अपना घर बना सकते हो। मुझे भी इस बात पर कोई खास एतराज ना था। मैंने वो साइन कर दिया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। अपने पैरों पे मैंने खुद कुल्हाड़ी मारी थी। मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आती थी। मेरा दोस्त भी मेरी तरह ही करता था। हम दोनों ही पढ़े लिखे ना थे। हमें नहीं पता था कि उसने एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा है। बहरहाल मैंने वो साइन किया और ये खुशखबरी सबसे पहले अपने घर वालों को सुनाई। मेरी वालदा ये सुनकर बहुत खुश हुई, मुझे बहुत दुआएं दें। कहने लगी जी जान से काम करना। मैंने कहा जी अम्मा जी, बस आप दुआ करें। बहरहाल मैं वहां पर दूसरे मुलाजमीन के साथ जाकर बैठ गया, जिनमें चौकीदार और ड्राइवर माली वगैरह शामिल थे। मैं उनमें ही बैठकर बातें कर रहा था। इत्तेफाक था कि उनमें से 1-2 लड़के पाकिस्तान से भी आए थे, उर्दू में भी बोलना जानते थे। बस हम एक दूसरे का तारुफ ही सुन रहे थे कि जब अंदर से एक मुलाजिमा आई। उसने मेरा नाम लिया। उसने कहा इस्माइल कौन है? मैंने कहा जी मैं हूँ। कहने लगे अंदर आओ, तुम्हें मालकन बुला रही हैं। मैं फौरन से अंदर चला गया। मैं अंदर गया तो मालकन सामने ही बैठी थी। मैं बड़े मौदवाना तरीके से उनके सामने खड़ा हो गया। वो अपनी मुलाजमा से कहने लगी कि इस लड़के को गेस्ट रूम दिखाओ, आज के बाद ये वहीं रहेगा। ये सुनकर तो मेरा दिमाग जैसे घूम कर रह गया था। मैं एक मुलाजिम था, भला मालकिन के बंगले के अंदर कैसे रह सकता था जब दूसरे मुलाजमीन क्वार्टर में रहते थे। मुझे तो यही लगा था कि मुझे भी किसी ड्राइवर या चौकीदार की तरह एक क्वार्टर दिया जाएगा। ये बात मेरे लिए बहुत हैरान कुन थी कि सब मुलाजमीन क्वार्टर में रहते थे और जो कमरा मुझे दिया गया वहाँ पर एसी की सहूलत थी। अगले रोज सुबह 10 बजे मेरे कमरे का दरवाजा एक मुलाजमा ने खटखटाया। मुझसे कहने लगी कि मालकिन कह रही है तैयार होकर बाहर आओ। मैं तैयार होकर फौरन से बाहर आ गया। मुझे हैरत का दूसरा झटका उस वक्त लगा जब मालकिन ने मुझे डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने के लिए कहा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मैं वहां पर बैठ गया। बामुश्किल ही मैंने थोड़ा सा ही नाश्ता किया क्योंकि मालकिन की नजर मुसलसल मुझ पर थी। मैं उनकी नजरों से बेहद नर्वस होने लगा था। फिर मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा काम बस ये है कि तुम हर वक्त साए की तरह मेरे साथ रहोगे, समझो कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। मैंने कहा कि जी मालकिन ठीक है। मैं फौरन से खड़ा हो गया। उसने मुझे गाड़ी की चाबी दी और कहने लगी कि चलो मेरे साथ। मैं उस मालकिन के साथ घर से निकल पड़ा। वो मुझे एक बहुत बड़ी इमारत में ले गई। मैं ऊपर तक उसके साथ था, लेकिन जैसे फ्लैट के बाहर पहुंचे मुझे कहने लगी कि तुम अंदर नहीं जाओगे। उसने फ्लैट को चाबी से खोला और बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गई। मैं बाहर बनी लंबी सी राहदारी पर ही दाएं बाएं वक्त गुजारी करने लगा। पूरे 3 घंटे बाद वो मालकिन वापस आई थी और जब आई तो उसके चेहरे पर बेतहाशा बदहवासी छाई हुई थी। चेहरे की रंगत भी अजीब बदली बदली सी लग रही थी। सांस भी बेतहाशा फूला हुआ था। मुझसे कहने लगी चलो वापस चलो। मैं फौरन से उसके साथ चलने लगा। ड्राइविंग के दौरान भी मैंने देखा कि वो खिड़की से बाहर देख रही थी।
اور کسی گہری سوچ میں گم تھی، لیکن بہرحال میں ایک ملازم تھا، اس لیے سوال جواب کا حق نہیں رکھتا تھا۔ اچانک ہی اس عورت نے مجھے دوبارہ سے غور سے دیکھنا شروع کیا، پھر کہنے لگی، مجھے تم جیسے جوان لڑکے بہت پسند ہیں۔ یہ سن کر جانے کیوں میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کہنے لگی، جانتے ہو میں تمہیں نوکری پہ کیوں رکھا؟ کیونکہ تم ہٹے کٹے جاندار مرد ہو، ورنہ پاکستانی تو اور بھی بہت سے ملازم ہیں، اور یہاں پر بہت سے پاکستانی ہمارے ایک اشارے پہ ناچنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن ہماری بھی عورتیں سخت جان مردوں پر مرتی ہیں۔ میں اس کی باتیں بڑی حیرت سے سن رہا تھا۔ کہنے لگی کہ تمہیں دیکھ کر ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں نوکری پر رکھ لوں گی۔ تم سے پہلے 50 پاکستانی لڑکوں اور مردوں کو میں نے اپنے گھر کی ملازمت سے ریجیکٹ کیا ہے۔ میرے دل میں ایک سوال بار بار اٹھنے لگا کہ اس سے پوچھوں کہ ایسا بھی کون سا کام تھا جو اس نے کروانا تھا، جو اس کو ہٹے کٹے لڑکے ہی چاہیے، مگر شرم کے مارے چپ کر گیا۔ باقی کا سفر اس نے صرف مجھے ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اس کے اگلے حکم کا منتظر تھا۔ 1 گھنٹے بعد جب اپنے کمرے سے باہر آئی تو اس نے نائٹی پہن رکھی تھی، جو کہ ایسا تھا کہ میں نے فوراً سے نظریں چکا لی۔ وہ اپنے کھلے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی، بڑی بے تکلفی سے اس صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے کہنے لگی، تم یہاں کھڑے کھڑے کیا کر رہے ہو؟ آؤ بیٹھو ادھر میرے پاس صوفے پر۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ عورت مجھے باقی ملازمین کی طرح سے نہیں سمجھ رہی تھی۔ مجھے اپنے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ بھی بٹھا کے کھانا کھلاتی تھی، مجھے کہتی تھی صوفے پر بیٹھو۔ مجھے رہائش کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر کا گیسٹ روم دیا تھا، جو کہ خاص مہمانوں کے لیے ہوتا ہے۔ اگلے ہی روز اس نے مجھے ڈھیر سارے نئے کپڑے بھی خرید کے دیے۔ میں جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ وہ عورت مجھے روزانہ اسی فلیٹ کے پاس لے جاتی اور مجھے باہر کھڑا رکھتی۔ جب باہر آتی تو بڑی بدحواس ہوتی۔ اس روز جب میں مالکن کے ساتھ فلیٹ سے واپس آیا تو کافی تھک چکا تھا، کیونکہ آج تو مالکن نے اس فلیٹ میں 4 گھنٹے لگا دیے تھے اور میں 4 گھنٹوں تک مسلسل اس راداری میں ٹہلتا رہا۔ مالکن کمرے سے باہر آئی تو ایک مرتبہ پھر ان کی حالت کافی خیر تھی۔ اپنے حواس بحال کرتے ہوئے میرے آگے چلنے لگی۔ ان کا قدم اگلی ہی پر لڑکھڑایا تو میں بے دہانی میں ہی انہیں فوراً تھامنے لگا۔ مجھے یہ تھا کہ کہیں وہ گر نہ جائیں، مگر جیسے ہی میں نے ہاتھ ان کے بازو پر رکھا تو ایک جھٹکے سے انہوں نے میری جانب مڑ کر دیکھا تھا۔ بڑی گہری مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل لی تھی۔ کہنے لگی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، شکریہ۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ اس سے ہٹایا اور ان سے معذرت کرتا ہوا گاڑی کا دروازہ کھول کر انہیں اندر بٹھانے لگا۔ سارے راستے مالکن بار بار مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ کئی بار گاڑی لگتے لگتے بچی، مگر مالکن کی آنکھوں میں عجیب سا نشہ تھا جو مجھے گھبرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ آج سے پہلے تو میں نے مالکن کو کبھی بھی اپنی جانب یوں متوجہ نہیں دیکھا تھا۔ جب گھر پہنچے تو مالکن سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کہنے لگی کہ اسماعیل تم بھی میرے ساتھ کمرے میں آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں گاڑی پورچ میں ہی کھڑی کر رہا تھا جو مالکن نے مجھے یہ کہا۔ پیچھے کھڑا مالی اور دوسرے ڈرائیور رشک سے میری جانب دیکھنے لگے۔ دونوں کی نظروں میں ہی رشک تھا۔ میرا سر شرم سے جھک گیا۔ یہ بات مجھے بھی پریشان کر رہی تھی کہ آخر مالکن میرے ساتھ ہی کیوں اس طرح کا رویہ رکھ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آرام دہ نائٹ سوٹ پہنے کھڑی تھی۔ میں فوراً نظریں جھکا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ مالکن آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ وہ اپنے ہاتھ پر لوشن لگا کر اٹھی اور میری جانب چلی آئی، اور پھر مجھے باغور دیکھنے کے بعد کہنے لگی کہ تم بہت محنتی لڑکے ہو اور سمجھدار بھی۔ تم نے 1 ہفتے تک میرے ساتھ خوب کام کیا ہے، مگر اب میں چاہتی ہوں کہ تم میرا ایک اور کام کرو۔ یہ سن کر میں نے فوراً ہاں میں سر ہلانے لگا۔ کہنے لگا کہ حکم کریں، میں آپ کا ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ تو مالکن کہنے لگی، فی الحال تو تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، صبح تمہیں میرے ساتھ ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہوگا۔ میں حیرت سے مالکن کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں تو ایک ادنا سا نوکر تھا، بھلا مالکن کی میٹنگ سے میرا کیا تعلق؟ مگر اس کے باوجود خاموشی سے سر ہلاتا اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو ملازمہ مجھے جگانے کے لیے آ چکی تھی۔ جیسے میں اٹھ کر باہر گیا تو میرے نئے سوٹ ملازمہ استری کر کے میرے کمرے میں رکھ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد مالکن کہنے لگی کہ تم آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ سوٹ پہن کر تیار ہو جاؤ۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید میں نوکر بن کے جاؤں گا، مگر یہاں تو بات ہی کچھ اور تھی۔ میں نے وہ 3 پیس سوٹ پہن لیا۔ ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا تو خود پر ہی رشک آنے لگا تھا۔ میں تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو مالکن مجھے ہی گھور کر دیکھ رہی تھی، پھر آگے بڑھی اور میرا کالر سیٹ کرتے ہوئے کہنے لگی تم بہت خوبصورت لگ رہے ہو۔ وہ میری تعریف کرنے کے بعد مجھے لیے ایک ہوٹل میں چلی آئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ مجھے یہاں پر کیوں لائی ہے، آخر میرا یہاں پر کیا کام ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں پر کچھ لوگ آ گئے تھے۔ مجھے تو اپنے حلیے سے اور بول چال سے عربی لگ رہے تھے، مگر جو بھی تھا میں اور مالکن ان کے سامنے یوں پروفیشنل انداز میں بیٹھے تھے جیسے میں بھی مالکن کا اس کاروبار میں سانجھے دار ہوں۔ یہ بات میرے لیے بڑی تشویشناک تھی کہ آخر مالکن مجھے ان کے سامنے ایسے کیوں پیش کر رہی ہیں۔ وہ مرد جو میرے سامنے بیٹھے تھے بڑی چبھتی ہوئی نظروں سے مجھے گھور کر دیکھ رہے تھے۔
مالکن جو اشارہ کرتی اس کے مطابق ہاں یا نہ میں سر ہلا دیا کرتا۔ تبھی وہ لوگ وہاں سے اٹھے اور ایک طرف جا کر مالکن سے کچھ بات کرنے لگے۔ مالکن میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ جاؤ تمہاری گاڑی میں کچھ مہمان بیٹھے ہیں، تم انہیں میرے اس فلیٹ میں اتارو۔ میں فوراً وہاں سے نکل آیا اور شکر کیا کہ میری ان لوگوں کی نظروں سے جان چھوٹ گئی۔ البتہ مالکن ابھی وہیں تھی۔ میں گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تو ایک پل کو جھٹکا سا لگا تھا، کیونکہ گاڑی کی بیک سیٹ پر خوبصورت لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ ان سب نے ہی اپنے چہرے چھپا رکھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں خون سا ابل پڑا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ کچا ہی کھا جائیں گی۔ بہرحال میں نے ان سے کسی بھی طرح کی بات کرنے کی کوشش نہ کی، انہیں مالکن کے اس فلیٹ پر چھوڑ آیا جہاں پر مالکن نے چھوڑنے کا کہا تھا۔ اس کے بعد تو اکثر معمول بن گیا، مالکن میرے لیے ہر ہفتے نئے کپڑے لایا کرتی۔ اب تو مجھے بھی نئے نئے رنگ برنگے کپڑے پہننے کا شوق ہو چکا تھا، مگر اس بات سے انجان تھا کہ کتنی بڑی مصیبت میرے گلے پڑنے لگی ہے۔ وہ لڑکیاں مجھے بڑی ہی عجیب لگتی تھیں۔ جب میں نے غور کرنا شروع کیا تو پتا چلا کہ ان لڑکیوں کی آنکھیں اکثر سوچی ہوتی، ایسے لگتا جیسے وہ زبردستی اس گاڑی میں بٹھائی گئی ہوں اور فلیٹ تک جا رہی ہوں۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں جس لڑکی کو فلیٹ میں لے کر جاتا وہ اگلی دفعہ میرے پاس ہوتی ہی نہ، بلکہ ہمیشہ کوئی اور لڑکی میرے ساتھ موجود ہوتی تھی۔ بہت کم ہی ایسا ہوا تھا کہ کوئی لڑکی دوبارہ میرے ساتھ اس گاڑی میں گئی ہو۔ میں تو سمجھا تھا کہ شاید یہ مالکن کی سہیلیاں ہوں گی، مگر یہ تو انتہائی کم عمر لڑکیاں تھیں۔ کئی بار تو راستے میں نے ان سے پوچھنے کی بھی کوشش کی کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں اور آپ کا مالکن سے کیا رشتہ ہے، مگر وہ کچھ نہ بولی، بس رونا شروع کر دیتی۔ ایک مرتبہ جب لڑکیوں کو فلیٹ میں لے جا رہا تھا تو ایک لڑکی بہت رو رہی تھی، اسے روتا ہوا دیکھا۔ میں کہنے لگا کہ کیا بات ہے، آپ اس قدر رو کیوں رہی ہیں، کیا کوئی پریشانی ہے؟ تو وہ فوراً پھٹ پڑی، کہنے لگی سب کچھ تمہاری وجہ سے تو ہو رہا ہے، تم ذمہ دار ہو اور اس کے باوجود معصوم بن کر پوچھ رہے ہو کہ مجھے کیا ہوا ہے، تم نے تو میری زندگی برباد کر دی۔ میں نے دوبارہ اس لڑکی سے کوئی سوال نہیں کیا، خاموشی سے اسے فلیٹ پر اتار دیا، مگر یہ بات میرے دماغ پر گھومنے لگی تھی۔ کچھ تو تھا جو انتہائی غلط ہو رہا تھا، بھلا میں کس چیز کا کیسے ذمہ دار ہو سکتا تھا؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ میں بوجھل قدموں کے ساتھ گھر واپس آیا تو مالکہ نے مجھے مسکرا کر دیکھا، پھر کہنے لگی لڑکیوں کو صحیح سلامت فلیٹ پر چھوڑا ہے؟ تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی کہ بہت اچھے، تم بہت ہی ایمانداری سے میرا کام کر رہی ہو، سوچ رہی ہوں کہ تمہاری تنخواہ مزید بڑھا دوں، کیونکہ تمہاری وجہ سے مجھے کافی منافع مل رہا ہے۔ یہ سن کر تو میں ٹھٹکا تھا، میں تو صرف مالکن کا ڈرائیور تھا، انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا، بھلا اتنے سے کام میں کہاں اتنے پیسے ملتے ہیں؟ مجھے اب یہ پیسے بھی عجیب سے الجھن دینے لگے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں یہ پیسے حلال کے نہیں بلکہ حرام کے کما رہا ہوں۔ یہ بات جب سے میرے دماغ میں آئی تھی مجھے عجیب سے تناؤ کا شکار ہو چکا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ کچھ تو تھا جو بہت ہی برا تھا۔ تبھی ایک روز بعد ایسا راز کھل کے سامنے آیا جس کے بعد تو میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ میرا ایک دوست جو کہ اب مالی کام کرنے لگا تھا، ایک روز میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مالکہ اسے اپنے ساتھ لے گئی، مگر جب شام کو واپس آئی تو کافی بدحواس تھی۔ میرا دوست بھی ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، بلکہ وہ تو ٹیکسی میں بیٹھ کر آئی تھی۔ گھر آتی وہ نہ جانے کی نمبرز پر فون کرنے لگی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، میں نے مالکن سے پوچھنا چاہا، اس خاطر میں نے ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر جو بات مجھے کمرے سے سنائی تھی میری روح کانپ چکی تھی۔ میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ مالکن نے میرے دوست کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا تھا۔ تبھی مالکن کو لڑکے پسند تھے، کیونکہ وہ ہم معصوم نوجوانوں کو غلط کاموں میں استعمال کرتی تھی۔ اس سے زائد تو سوچنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ ساری رات میں سکون سے سو نہ سکا۔ اگلے روز جب میں اٹھا تو مالکن حشاش بشاش تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں تو کسی چیز سے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ مجھے کہنے لگی کہ تم فلاں جگہ پر جانا اور وہاں سے میری کچھ سہیلیوں کو لے کر فلیٹ چھوڑ آنا، فی الحال کسی کام سے باہر جا رہی ہوں اس لیے تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ مالکن کی بات سنی تو میری آنکھوں میں خون کھول اٹھا تھا، مگر اس کے باوجود میں ان کی گاڑی لے کے باہر چلا گیا۔ میں لڑکیوں کو گاڑی میں بٹھا چکا تھا، آج بھی وہی 3 لڑکیاں تھیں جن کو آج سے پہلے بھی میں وہاں لے جاتا رہا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اس فلیٹ میں جا کر کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ تمہیں شرم نہیں آتی، پہلے ہمارا سودا کرتے ہو پھر ہم سے یہ سوال کرتے ہو۔ یہ سوال میرے لیے ایک پہاڑ بن چکا تھا۔ میں نے وہیں گاڑی کو بریک لگائی اور ان سے پوچھنے لگا کہ تم لوگ جب تک مجھے کچھ بتاؤ گی نہیں میں تم لوگوں کو سچ کیسے بتاؤں گا؟ ہمارے بیچ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ لڑکیاں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کے بعد جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا وہ سن کر تو مجھے جھٹکا لگا تھا، یعنی میں نے کل جو فون پر سنا تھا وہ سب کچھ سچ تھا۔ میری مالکن ہم جیسے ضرورت مند لوگوں کو یہاں نوکری دیتی تھی اور پھر 2 سال کا ایگریمنٹ سائن کرواتی تھی جس کے مطابق ہمیں جو کچھ بھی کریں گے اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے۔ اس گاڑی میں آنے والی لڑکیاں جو فلیٹ تک جاتی تھیں در حقیقت یہ سبھی پاکستان اور دوسرے ممالک سے آئی ہوئی لڑکیاں تھیں
جن کو مالکن روزانہ اپنے فلیٹ پر مردوں کے پاس بھیجا کرتی تھی جسے انہوں نے پیسے لے رکھے تھے، اور یہ معصوم بے بس لڑکیاں اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے یہاں اس خاتون کے ہتھے چڑھ کر اپنا مستقبل تباہ کر چکی تھیں۔ وہ لڑکیاں مجھے سب بتاتے ہوئے رونے لگی، جبکہ میں غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ میں نے بہت بڑا رسک اٹھا لیا۔ میں سیدھا پولیس اسٹیشن گیا اور جا کر ساری بات ان کو بتا دی۔ پہلے تو انہوں نے میری بات کا یقین نہ کیا، مگر کئی روز تفتیش کرنے کے بعد مالکن رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ میری دبئی کے اخبار میں تصویریں بھی شائع ہوئیں اور مجھے دبئی پولیس کی طرف سے اچھا خاصا انعام بھی دیا گیا، جس سے میں نے اپنی ذاتی ٹیکسی خریدی اور اپنا حق حلال کا کام شروع کر دیا۔